बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अज़ीज़ तलबा व तालिबात, अस्सलामु अलैकुम। यूनिक ऑनलाइन लेक्चर से मैं हूँ मोहम्मद एहसानुल हक। अज़ीज़ तलबा, आज का हमारा लेक्चर मज़मून नवीसी पर है और मज़मून नवीसी में आज का हमारा उन्वान है नज़्म व ज़ब्त की अहमियत। अज़ीज़ तलबा, किसी भी कौम के लिए सबसे अहम उसूल वो नज़्म व ज़ब्त है। जो कौमें नज़्म व ज़ब्त को अपना शिआर बनाती हैं, हमेशा वही कौमें फ़ातिहीन में शामिल हो जाती हैं। अज़ीज़ तलबा, नज़्म व ज़ब्त का मज़मून शुरू करने से पहले एक कहानी है जो मैं आपको बताता हूँ, जिससे अंदाज़ा होगा कि नज़्म व ज़ब्त कितना ज़रूरी है। अज़ीज़ तलबा, एक स्टेशन है, वहाँ पे एक रेलगाड़ी खड़ी है। जो रेलगाड़ी है, मुसाफिर उसमें सवार होना चाहते हैं। कुछ मुसाफिर एक दूसरे को कहते हैं कि पहले आप सवार हो, वो दूसरे को कहता है कि पहले आप सवार हो। वो फिर उसको कहता है कि पहले आप सवार हो, वो कहता है पहले आप सवार हो। इसी कशमकश में रेलगाड़ी चल पड़ती है। मुसाफिर सवार होने से रह जाते हैं। मैं कमेंट नहीं करता, इसी का मैं दूसरा रुख दिखाता हूं। रेलवे स्टेशन है, रेलगाड़ी खड़ी है, लोग सवार होना चाहते हैं। एक शख्स कहता है पहले मैं सवार होऊंगा, दूसरा उसको पीछे से खींचता है और कहता है पहले मैं सवार होऊंगा, पहले मेरी बारी, पहले मैं सवार होऊंगा, पहले मैं सवार होऊंगा। इसी झंझट में, झगड़े में ट्रेन चल पड़ती है। नतीजा कोई भी सवार नहीं होता। एक और जगह पे रेलवे स्टेशन है, रेलगाड़ी खड़ी है, लोग कतार बना के खड़े हैं। एक एक करके लोग सवार होना शुरू होते हैं। नतीजतन तमाम मुसाफिर रेलगाड़ी में सवार हो जाते हैं, फिर रेलगाड़ी चलती है। अज़ीज़ तलबा, ये नज़्म व ज़ब्त की अहमियत है। अगर हम पहले आप के झंझट में रहेंगे तो भी रेलगाड़ी पे सवार नहीं हो सकेंगे। अगर हम पहले मेरी बारी के झंझट में रहेंगे तब भी रेलगाड़ी पे सवार नहीं हो सकेंगे। अगर हम अपने नंबर पे, अपनी बारी पे कतार बना के सवार होते जाएंगे तो फिर क्या होगा? तमाम मुसाफिर बआसानी धक्कम पेल किए बगैर रेलगाड़ी में सवार हो जाएंगे। तो जो कौमें नज़्म व ज़ब्त को अपना शिआर बनाती हैं, वो इस तरह से उनके तमाम मुसाफिर अपनी मंजिलों पे पहुंचते हैं। उन कौमों के तमाम अफराद अपनी मनाज़िल, अपने टारगेट्स को अचीव करते हैं, वो कामयाब हो जाते हैं। एक तालिब इल्म वो पूरा साल अगर किताब को मत खोले, याद ना करे और सिर्फ पेपर के दिनों में वो पढ़े, वो कभी भी पास नहीं हो सकता। वो तालिब इल्म जो रोज़ाना एक मुख्तसर सा टाइम टेबल बना के रोज़ थोड़ा थोड़ा पढ़ता है और इम्तहान के दिनों में वो उतना ही पढ़ता है जितना वो पूरा साल पढ़ता था, तो वो बच्चा कामयाब हो जाएगा। क्योंकि ये बच्चा निज़ाम कुदरत के मुताबिक चला है।
آپ ایک وقت میں تھوڑا تھوڑا ہی کھا سکتے ہو، ایسے ہی آپ ایک وقت میں تھوڑا تھوڑا سبق ہی یاد کر سکتے ہو۔ آپ ایسا نہیں ہو سکتا کہ ایک وقت میں پورا دیگچہ کھانے کا کھا جاؤ، تو یہ بھی تو ممکن نہیں ہے۔ آپ ایک وقت میں پوری کتاب یاد کر لو۔ جو نظم و ضبط کے ساتھ چلے گا، ایک ایک پیج، ایک ایک کویسچن، ایک ایک چیپٹر کو یاد کرتے ہوئے، تو پورے سال میں کیا ہوگا، اس کی پوری کتاب اس کو یاد ہوگی۔ صرف ایک کتاب نہیں، اس کا سارا سلیبس اس کو یاد ہوگا، چاہے اس کے 7 بکس ہیں چاہے 8 بکس ہیں۔ تو عزیز طلبہ، نظم و ضبط ہی کامیابی کی واحد کنجی ہے۔ تو اب چلتے ہیں اس مضمون کے خاکے کی طرف۔ عزیز طلبہ، سب سے پہلے ہم مضمون میں لکھیں گے نظم و ضبط سے مراد کیا ہے، پھر دیکھیں گے نظم و ضبط کی اہمیت کیا ہے، اور اس سے آگے نظم و ضبط کے فوائد کیا ہیں، پھر جو اسلامی تعلیمات ہیں وہ نظم و ضبط کے بارے میں کیا ہیں، اور ہماری عبادات وہ نظم و ضبط کے ساتھ ڈھلی ہوئی ہیں وہ کیسے ہیں، اس کو دیکھیں گے۔ اس کے آگے بیٹا قانون قدرت، کیا قانون قدرت نظم و ضبط کے مطابق ہے یا نہیں، اس کو دیکھیں گے۔ پھر اجرام فلکی کی گردش، یہ جو سیارے ہیں جو گردش کرتے ہیں، ہماری زمین بھی انہی میں سے ایک ہے، تو ایک سیارہ دوسرے کے ساتھ ٹکراتا نہیں ہے۔ ہم یہ ساری چیزیں دیکھیں گے، ان کی جو گردش کے مدار ہیں وہ کیا ہیں، کیا یہ نظم و ضبط کے پابند ہیں۔ پھر موسموں کا آنا اور جانا، دن اور رات کا آنا اور جانا، اللہ رب العزت قرآن پاک میں کہتا ہے رات اور دن کے بدلنے میں نشانیاں ہیں مگر عقل والوں کے لیے۔ تو یہ جو دن اور رات کا تغیر ہے یہ دیکھیں گے نظم و ضبط کے حوالے سے۔ پھر جسم انسانی کی بناوٹ اور پھر اس انسانی جسم کی جو کارکردگی ہے وہ نظم و ضبط کے ساتھ ہے، وہ کیسے، اس کو مثالوں کے ساتھ ہم واضح کریں گے تو دیکھیں گے یہاں پہ اس مضمون میں نظم و ضبط کے حوالے سے۔ تو بیٹا یہاں پہ انسان کے ساتھ ساتھ ہم پرند کو دیکھیں گے، ہم چرند کو دیکھیں گے، ان کی کارکردگی کا یہاں پہ ہم ملاحظہ کریں گے نظم و ضبط کے حوالے سے۔ فوج کی ٹریننگ میں نظم و ضبط کتنا ضروری ہے تو اس کو ڈسکس کریں گے۔ کھیل کے میدان میں نظم و ضبط کی کیا افادیت ہیں تو اس کو دیکھیں گے۔ پھر بیٹا فصلوں کی کاشت، ہم جو فصلوں کی کاشت کرتے ہیں وقت کے اوپر جو بیج بوتے ہیں، ٹھیک ہے، اس کو دیکھیں گے اور یہ کتنی ضروری ہیں۔ اگر کوئی بیج اپنے وقت سے پہلے زمین میں بو دیا جائے وہاں پہ سوائے جڑی بوٹیوں کے کچھ بھی حاصل نہیں ہوتا، تفصیل سے اس کا بھی ذکر کریں گے۔ پھر عزیز طلبہ، قومی زندگی کی بنیاد اگر نظم و ضبط کے اوپر ہے تو آپ کامیابیاں سمیٹو گے۔ اگر قومی زندگی کی بنیاد نظم و ضبط پر نہیں ہے، اب جتنی بھی محنت کر لو کامیابی نہیں سمیٹ سکتے۔ صلاحیتوں کا استعمال، اللہ رب العزت نے آپ کے جسم میں کچھ صلاحیتیں ودیت کی ہیں، آپ نے ان کا استعمال کرنا ہے۔ اگر وقت کے اوپر ان صلاحیتوں کا استعمال نہیں ہوگا تو وہ کارگر ثابت نہیں ہوں گی، تو اس کو نظم و ضبط کے حوالے سے دیکھیں گے۔ پھر اوجھے کمال کا ذریعہ، آپ ترقی چاہتے ہو، کامیابی چاہتے ہو، آپ معراج تک پہنچنا چاہتے ہو، اس کا ذریعہ صرف نظم و ضبط ہے، تو نظم و ضبط ذریعہ ہے آپ کے کمال پہ پہنچنے کا۔ کائنات کل، یہ پوری کائنات کی ہر چیز یہ نظم و ضبط میں ڈھلی ہوئی ہے، اس کا تذکرہ کریں گے۔ جز میں کل کی خوبیاں، ایک جو چیز ہے، ایک جو اعضاء ہے، اس کے اندر پورے جسم کی خوبیاں نظم و ضبط کی وجہ سے آتی ہیں۔ اگر آپ کا ایک جز نظم و ضبط میں نہیں ڈھلا، آپ کا پورا وجود نظم و ضبط میں نہیں ڈھلا، تو اس کا یہاں پہ ہم
तज़किरा करेंगे। फिर आगे फतह की, कामरानी की, कामयाबी की जो बुनियाद है वो नज़्म व ज़ब्त है। फिर कौमी तरक्की में नज़्म व ज़ब्त की क्या अहमियत है, उसके क्या समरात हैं, उसको देखेंगे। आगे बेटा जो हमारी ट्रैफिक है, जो हम लाइंस में लगते हैं, कतार में लगते हैं, हम बैंक में जाते हैं वहाँ से टोकन लेते हैं, हम हॉस्पिटल में जाते हैं वहाँ पे जो टोकन लेते हैं, ये जो हम लाइन में लगते हैं, एक सीक्वेंस में बनते हैं, इसके फ़वाइद क्या हैं तो उसको देखेंगे। फिर आगे इंतशार और जल्दबाजी, कुछ लोग जो होते हैं उनका काम होता है नज़्म व ज़ब्त को तोड़ना, इंतशार फैलाना। कुछ लोग क्या है, सिग्नल ब्रेक करते हैं, तोड़ते हैं। जल्दबाजी की वजह से इसके नुकसानात क्या हैं और इसकी वजह से पूरी कौम के ऊपर क्या असरात मुरतब होते हैं, तो अजीज़ तलबा यहाँ पे हम उसका तज़किरा करेंगे। फिर घरेलू तरबियत के असरात, माँ तरबियत की पहली दरसगाह है, वहाँ से जो सीखा, बाप ने जो आपकी ट्रेनिंग की, आप अपने घर से अपनी सोसाइटी मुआशरे में कदम रखते हो, अपने घर की तरबियत का प्रचार करते हो, तो उसका यहाँ पे हम देखेंगे, तज़किरा करेंगे। फिर तरक्की याफ्ता कौमों की आदात व अतवार क्या हैं, उनका तज़किरा करेंगे नज़्म व ज़ब्त के हवाले से। फिर हमारा माहौल और इस कानून के असरात क्या हैं, तो हम उन देखेंगे क्या हमारे माहौल के मुताबिक नज़्म व ज़ब्त है या नहीं। फिर नज़्म व ज़ब्त के ज़री असूल, कामयाबी का वाहिद ज़रिया, हम इख्तितामिया की तरफ बढ़ते हुए इसका तज़किरा करेंगे। आखिर में इस्लामी तालीमात पर अमल की ज़रूरत, इसके ऊपर हम देखेंगे, तो हमारा इख्तितामिया जो है ये मुकम्मल होगा। अजीज़ तलबा, आज का मज़मून बहुत अहम है। सबसे पहले आप इस खाके का एक स्क्रीनशॉट ज़रूर लीजिएगा, इसके मुताबिक आप अपने मज़मून को तहरीर कीजिएगा। मैंने आपको बता रखा है, एक जो आपका मौजू है वो एक बड़ा यूनिट है, अगर सिर्फ उसी के ऊपर आप तहरीर करोगे 3-4 सफ़ात के ऊपर आपका इल्म ख़त्म हो जाएगा। अगर आपका करोगे उसकी जो है ना वो सब हेडिंग्स बना दोगे, उसके छोटे छोटे यूनिट्स बना दोगे, हर यूनिट के ऊपर आप 2-2 पेज लिख दो, 1-1 पेज लिख दो, 1.5 पेज लिख दो, तो बआसानी 12, 14, 15, 16 पेज का आप मज़मून लिख सकोगे। जैसे इस मज़मून के हमने 26 जो हेडिंग्स बनाई हैं, तो अजीज़ तलबा 1-1 पेज भी लिखा जाए तो आप 26 पेज लिख सकते हो। तो आपके पास एक मुदल्लल, एक जामे मज़मून की का ये खाका मौजूद है। तो अजीज़ तलबा इसका स्क्रीनशॉट ज़रूर लीजिएगा और फिर इसके तहत हम अपने मज़मून को करेंगे। तो अजीज़ तलबा अब आप लोग यूनिक नोट्स ओपन करें और हम शुरू करते हैं आज का लेक्चर। अजीज़ तलबा, यूनिक नोट्स पे ये हमारा मज़मून नज़्म व ज़ब्त की अफादियत, अहमियत। अजीज़ तलबा, सबसे पहले हम देखेंगे नज़्म से क्या मुराद है, फिर देखेंगे ज़ब्त से क्या मुराद है, फिर नज़्म व ज़ब्त की अहमियत क्या है, नज़्म व ज़ब्त से क्या मुराद है, इसकी अहमियत क्या है। ये हमारा इब्तदाइया होगा। तो बेटा नज़्म का मतलब है तरतीब और ज़ब्त का मतलब है तरतीब कायम रखने का एहतमाम करना। नज़्म का माना तरतीब और ज़ब्त का माना एहतमाम। नज़्म व ज़ब्त, इस तरह नज़्म व ज़ब्त का माना होगा, इसका मतलब होगा इंसानी ज़िंदगी को किसी कानून, कायदे और निज़ाम के तहत लाकर उस निज़ाम की, उस इंतज़ाम की तरवीज करना और उसकी हिफाजत करना। नज़्म व ज़ब्त जितना अहम है उतना ही मुफीद भी है। पूरी ज़िंदगी का इन्हिसार नज़्म व ज़ब्त पर है।
اس کو اگر میں ایک مثال میں سمیٹوں تو بیٹا جو تسبیح ہوتی ہے، تسبیح، اس کے جتنے موتی ہیں نا، وہ جو ایک دھاگے کے اندر پرو دیے گئے ہیں، ان موتیوں کو نظم میں ڈھال دیا گیا ہے، ترتیب میں پرو دیا گیا ہے۔ اب اس کی جو گرہ لگا دی جاتی ہے وہ ہے ضبط۔ اب کیا ہوا، آپ جب بھی کبھی تسبیح پڑھیں گے تو آپ کو اسی ترتیب کے ساتھ چلنا پڑے گا کہ ان 33 موتیوں کے بعد آپ دیکھتے ہیں ان سے ایک بڑا موتی ہوتا ہے جو ڈیفائن کر دیتا ہے کہ یہاں تک 33 پورے ہو گئے۔ اب اس کے آگے پھر 33 موتی، پھر ایک ان سے بڑا جدا ایک موتی ہے جو بتا دیتا ہے کہ یہاں پہ 33 آپ کے پورے ہو گئے۔ اس کے بعد پھر 33 موتی، اور پھر وہ امام والا موتی جس کے ساتھ گرہ لگا دی گئی۔ آپ جب بھی تسبیح پڑھو گے تو ایک دانے کے بعد دوسرا موتی کا دانہ خود بخود قریب آ جائے گا۔ تو بیٹا یہ نظم و ضبط کی بہترین مثال ہے یہ تسبیح۔ آپ نے ہر چیز کو سب سے پہلے نظم میں لانا ہے، ترتیب میں لانا ہے، پھر اس کے بعد ضبط، اس کے اوپر آپ نے قائم ہو جانا ہے۔ ٹھیک ہے، اس کو کہتے ہیں بیٹا نظم و ضبط۔ اب اسی نظم و ضبط کے اوپر اگر ایک تسبیح وہ کارآمد ہے، سب کو فائدہ اور نفع دیتی ہے، سب نمازی اس کا استعمال کرتے ہیں، تو ایسے ہی یہی نظم و ضبط ہم اپنی تمام زندگی کے اوپر لاگو کریں گے۔ وہ کیسے؟ وہ بیٹا سب سے پہلے ہم انسانی زندگی کو دیکھتے ہوئے کچھ قوانین بنائیں گے، کچھ قواعد بنائیں گے، اور پھر اس کو ایک خاص انتظام میں چلائیں گے۔ تو یہ ہمارے لیے نظم و ضبط ہوگا۔ اللہ رب العزت نے قرآن پاک کو نازل کیا، اور جب قائد اعظم محمد علی جناح سے یہ پوچھا گیا کہ بھائی آپ ہندوستان کا بٹوارا کیوں چاہتے ہیں، تو آپ نے 2 قومی نظریہ پیش کیا تھا کہ یہ کسی اور نظم میں پروئے ہوئے ہیں، ہندو، ہم مسلمان کسی اور نظم میں پروئے ہوئے ہیں، ہم اگرچہ صدیوں سے اکٹھے رہ رہے ہیں، اس کے باوجود ہم ایک دوسرے میں مدغم نہیں ہو سکے، تو بہتر ہے کہ ہم دونوں کو علیحدہ علیحدہ کر دیا جائے۔ تو پھر دوسرا آپ سے سوال ہوا کہ آپ وہاں پہ آئین کون سا نافذ کریں گے؟ تو محمد علی جناح نے فرمایا تھا ہمارا آئین 1400 سال پرانا ہے، یعنی قرآن پاک، ہم وہاں پہ اسی کا نفاذ کریں گے۔ تو عزیز طلباء، یہ نظم و ضبط ہماری پوری زندگی اسی کے اوپر منحصر ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اس کائنات کو ایک خاص مقصد کے تحت ترتیب دیا ہے، اس کو حسن بخشا ہے، اور عمل کی تاب پیدا کی ہے۔ مالک حقیقی کا ہر انداز اپنے اندر حکمت، بصیرت اور تدبر کی ایک دنیا لیے ہوئے ہے۔ ذرے سے لے کر آفتاب تک، حیوان سے لے کر انسان تک،
جمادات سے لے کر نباتات تک ہر شے ایک فطری قرینے میں ڈھلی ہوئی ہے۔ سورج وقت پر نکلتا ہے، وقت پر غروب ہوتا ہے۔ چاند ایک نظام کے تحت رات کی تاریکیوں کو نور عطا کرتا ہے۔ ہواؤں کے رخ مقرر ہیں، وہ بادلوں کو لاتی ہیں، برساتی ہیں اور دھرتی کی پیاس بجھاتی ہیں۔ شب و روز ایک دوسرے کے تعاقب میں ہیں، ایک ایسے نظام کے تحت رواں دواں ہیں کہ سوچنے والا ذہن اس کائنات کی ہر ظاہر و باطن شے کے اندر ایک حسین قرینہ، ایک دل آویز سلیقہ، ایک خوبصورت انداز دیکھتا اور محسوس کرتا ہے۔ گویا اس زندگی اور اس کائنات کا سارا جمال اسی سلیقے میں پوشیدہ ہے۔ گویا زندگی نام ہی حسن ترتیب کا ہے۔ زندگی کیا ہے؟ عناصر میں ظہور ترتیب۔ موت کیا ہے؟ انہی اجزاء کا پریشان ہونا۔ یہ جو ظہور ترتیب ہے، اسی کا نام نظم و ضبط ہے۔ یعنی میں اس شعر کو دوبارہ پڑھتا ہوں۔ شاعر کہتا ہے زندگی کیا ہے؟ عناصر میں ظہور ترتیب۔ یہ جو ظہور ترتیب ہے یہ نظم و ضبط ہے۔ موت کیا ہے؟ انہی اجزاء کا پریشان ہونا۔ یہ جو عناصر ہیں، جو ظہور ترتیب ہیں، اگر یہ پریشان ہو جائیں، اگر یہ الجھ جائیں، اگر یہ گڈ مڈ ہو جائیں تو اسی کا نام موت ہے۔ جب ہر چیز صحیح کام کر رہی ہو، اپنے مدار میں کام کر رہی ہو، اپنے وقت پہ کام کر رہی ہو، تو اسی کا نام زندگی ہے۔ اسلام نے زندگی کے جو انداز بتائے وہ تمام نظم و ضبط کے سانچے میں ڈھلے ہوئے۔ عزیز طلبہ، ہم دیکھتے ہیں کہ کائنات کا سارا نظام اسی کے سہارے چل رہا ہے، اور جہاں نظم و ضبط کی پابندی کی جاتی ہے وہاں اس کے ثمرات حاصل ہوتے ہیں، اور جو قومیں نظم و ضبط کو اپنا شعار بنا لیتی ہیں پھر ترقی ان کے خود قدم چومتی ہے، اور جو افراد نظم و ضبط کو اپنا وتیرہ بناتے ہیں پھر وہی افراد عروج پاتے ہیں، کمال پاتے ہیں۔ زندگی کا کوئی بھی شعبہ ہو، کوئی بھی گوشہ ہو، نظم و ضبط کی اہمیت مسلم ہے۔ اس سلسلے میں اللہ تعالیٰ نے نظم و ضبط کی افادیت و اہمیت واضح کرنے کا خود اہتمام کر دیا ہے۔ یعنی دین اور مذہب کی بنیاد ہی کسی نظام، کسی قاعدے اور اصول پر رکھ چھوڑی ہے، تاکہ مذہب انسانی زندگی کے ہر پہلو اور ہر زاویے سے انسان کی ایسی تربیت کرے کہ وہ دیگر شعبوں میں بھی اس پر عمل کر کے نہ صرف دنیا میں کامیاب ہو بلکہ آخرت میں بھی سرخرو ہو جائے۔ تو عزیز طلبہ، مذہب اور دین یہ کیا ہے؟ یہ دراصل انہی قواعد و ضوابط کے مجموعے کا نام ہے جو اللہ تعالیٰ نے اپنے پیغمبروں کو بتائے، اور ان پیغمبروں نے لوگوں تک اللہ کا پیغام پہنچایا اور انہیں ایک ایسا ضابطہ حیات دیا جس میں نظم و ضبط کو بنیادی اہمیت دی گئی۔ گویا دین وہ خدائی راستہ ہے جس میں انسانی فلاح کے لیے
اس کی منزل کی نشاندہی کر دی گئی، اور وہ اصول اور ضابطے بتائے گئے کہ جس پر عمل پیرا ہو کر انسان اپنی دنیا اور آخرت کو سنوار سکتا ہے۔ ہمارے مذہب اسلام میں بھی مکمل ضابطۂ حیات بتایا گیا ہے۔ اجتماعی اور انفرادی زندگی اسی نظم و ضبط کے تابع کر دی گئی ہے۔ ارکان اسلام ہی کو دیکھیے کہ ان میں کس طرح نظم و ضبط کی ہدایت موجود ہے۔ مسلمان اذان کی آواز کان میں پڑتے ہی اپنے کام چھوڑ کر مسجد کا رخ کرتے ہیں، اور باوضو ہو کر نہایت منظم طریقے سے صف بندی کر کے امیر غریب، چھوٹے بڑے، بچے بوڑھے، شاہ و گدا سب ایک ہی صف میں خدائے وحدہ لا شریک کے سامنے سجدہ ریز ہو جاتے ہیں، اور سب ایک امام کے رکوع و سجود پر اس کی پیروی کرتے ہیں۔ نظم و ضبط کی اس سے احسن اور بہتر مثال نہیں ہو سکتی۔ ایک ہی صف میں کھڑے ہو گئے محمود و ایاز، ایک ہی صف میں کھڑے ہو گئے محمود و ایاز، نہ کوئی بندہ رہا اور نہ کوئی بندہ نواز۔ عزیز طلبہ، ایک بڑا مشہور و معروف جاپان کا جرنیل تھا، چیف آف آرمی اسٹاف تھا۔ اس نے ایک دفعہ ایک مسلمان نوجوان سے کہا تھا کہ میں نے اپنی قوم کو بہترین نظم و ضبط سکھا دیا ہے، میں ایک اشارہ کرتا ہوں، میری پوری کی پوری فوج جو ہے وہ 10 منٹ میں ایک خاص نظم و ضبط میں کھڑی ہو جاتی، اور اس نے اس کی مثال وہ پریکٹس کر کے وہ اس مسلمان نوجوان کو دکھائی۔ مسلمان نوجوان نے کہا صحیح ہے، اب میں تمہیں مسلمان قوم کا نظم و ضبط دکھاتا ہوں۔ ادھر تکبیر تحریمہ خانہ کعبہ شریف میں پڑھی گئی، اور حج کا موقع تھا، ہزاروں کی تعداد میں مسلمان وہاں پہ جمع تھے۔ تکبیر تحریمہ پڑھی گئی، اور جیسے ہی امام صاحب نے اللہ اکبر کہا، وہ ہزاروں افراد اللہ اکبر کہہ کے قیام کی حالت میں اللہ کی بارگاہ میں کھڑے ہو گئے۔ تو اس مسلمان نوجوان نے اس آرمی چیف کو بتایا کہ دیکھو، یہ ہے مسلمان امت جو ایک ہی لمحے میں جو ایک صف میں کھڑی ہو گئی، ایک نظم و ضبط میں ڈھل گئی۔ گویا یہ جو شعر ہے یہ ایک مثالی شعر ہے، اور ہم ایک لمحے میں نظم و ضبط میں اپنے آپ کو ڈھال لیتے ہیں۔ ایک ہی صف میں کھڑے ہو گئے محمود و ایاز، جب خدا کی بارگاہ میں نظم و ضبط ہو کر پیش ہونے کا وقت تھا تو بادشاہ کیا، غلام کیا، وہ ایک ہی صف میں کھڑے ہیں۔ اب نہ کوئی بندہ رہا اور نہ کوئی بندہ نواز۔ تو عزیز طلبہ، اسلام نے زندگی کے جو انداز بتائے وہ تمام نظم و ضبط کے سانچے میں ڈھلے ہوئے ہیں۔ اسلام کا ہر رکن نظم و ضبط کا مظہر بھی ہے اور مظاہرہ بھی۔ اس پر عمل کرنے والے کی زندگی کبھی بھی بے ڈھب، بے ترتیب نہیں ہو سکتی، کیونکہ
جس انسان کا سونا، اس کا جاگنا، جس انسان کا اٹھنا، اس کا بیٹھنا، جس انسان کا کھانا، اس کا پینا، جس انسان کا آنا اور اس انسان کا جانا، چاہے وہ بولے چاہے چپ رہے، چاہے جیے چاہے مرے، ہر حالت میں وہ اللہ تعالیٰ کے عطا کردہ نظام کے مطابق ہو تو زندگی خود بخود نظم و ضبط کے ایک قابل رشک انداز میں ڈھل جاتی ہے۔ تو سلام ان پر تہ تیغ بھی جنہوں نے کہا، سلام ان پر تہ تیغ بھی جنہوں نے کہا، جو حکم تیرا، جو رضا تیری، جو تو چاہے۔ جو مسلمان ہے وہ تو صرف یہی کہتا ہے کہ جو خدا کا حکم ہم صرف وہی ادا کریں گے۔ عزیز طلبہ، ایک دفعہ نبی پاک علیہ الصلاۃ والسلام نے تمام صحابہ اکرام کو تقدیر کی آیات کا نزول ہوا تھا تو تقدیر کے متعلق بتایا تھا کہ لوح محفوظ پہ سب کی قسمت، سب کی تقدیر لکھی جا چکی ہے۔ تو صحابہ اکرام، کیونکہ آپ نے ان کو نظم و ضبط کے اندر ڈھال دیا ہوا تھا، تو صحابہ اکرام میں سے کچھ نے کہا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اگر ہمارے مقدر میں جنت لکھی ہے تو پھر ہم سردیوں کی ٹھٹھرتی ہوئی راتوں میں گرم بستر چھوڑ کر جو نماز فجر کے لیے آتے ہیں، یا گرمیوں کی دوپہروں میں تپتے ہوئے صحرا سے گزر کے ہم نماز ظہر کے لیے آتے ہیں، تو ہمیں اتنی محنت اور مشقت کی کیا ضرورت ہے؟ اگر تقدیر میں جنت لکھی جا چکی ہے تو مل جائے گی، اگر تقدیر میں جنت نہیں تو جتنی بھی مشقت کر لیں وہ ملنی تو ہے نہیں۔ تو صبح سے ہم نے نماز کے لیے نہیں آنا۔ اب نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے ان کو نظم و ضبط سکھا رکھا تھا۔ آپ تو کائنات کے بہترین ٹرینر ہیں اور آپ نے اس قوم کو ٹرینڈ کر دیا ہوا تھا۔ تو نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام خاموش رہے۔ صبح جب بلال حبشی رضی اللہ تعالی عنہ نے اذان فجر دی تو صحابہ اکرام تو اپنے گھر کے دروازے پکے بند کر کے سوئے تھے کہ صبح مسجد میں نہیں آنا۔ اذان فجر سنی، جو صحابی چھت پہ سو رہا تھا چھت سے چھلانگ لگا کے سیدھا مسجد میں، سیڑھی سے اس نے اترنا گوارا نہیں کیا کہ وقت ضائع ہوگا۔ جو صحابی اندر سو رہے تھے انہوں نے بھی اپنے گھر کا دروازہ کھولنا مناسب نہ سمجھا کہ وقت ضائع ہوگا، دیوار پھلانگی اور سیدھے مسجد نبوی شریف۔ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام معمول سے اس دن 2-3 منٹ خود لیٹ ہوئے۔ اب سب کی نگاہیں حضرت عائشہ صدیقہ ام المومنین سلام اللہ علیہا کے حجرہ مبارک کے دروازے پہ لگی ہے جو مسجد نبوی میں کھلتا تھا۔ سب صحابہ بے تابی سے اس دروازے کی طرف دیکھ رہے ہیں اور ان کی بے تابی بڑھتی جا رہی ہے۔ جیسے ہی نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے حجرہ مبارک کا پردہ ہٹایا تو آپ مسکرائے، آپ کے چہرے کے اوپر ایک
مسکراہٹ تھی، اور تمام صحابہ آپ کا یہ خوبصورت چہرہ اس کی زیارت کر رہے تھے، اسے دیکھ رہے تھے، بے تاب نگاہوں سے دیکھ رہے تھے۔ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا آج تم سب جیسے جیسے مسجد میں تشریف لائے ہو تمہارے مقدر میں لکھا تھا، تمہاری تقدیر میں لکھا تھا کہ تم ایسے ہی مسجد میں آؤ گے جیسے تم آج آئے ہو۔ تو عزیز طلبہ، یہ نظم و ضبط ہے۔ ایک ہی صف میں کھڑے ہو گئے، محمود و ایاز، نہ کوئی بندہ رہا اور نہ کوئی بندہ نواز۔ تاریخ شاہد ہے کہ جو قومیں متحد رہیں وہی کامیاب ٹھہریں، اور جب ان کا اتحاد پارا پارا ہوا تو ان کا وجود بھی ریزہ ریزہ ہو کر رہ گیا۔ گویا اتحاد بقا اور سالمیت کی ضمانت ہے، اور اتحاد نظم و ضبط سے ابھرتا ہے۔ جو فرد یا قوم نظم و ضبط کو چھوڑ کر بے اصولی، بے ترتیبی کی زندگی اپناتی ہے، وہ کبھی زندگی کا کوئی مقصد حاصل نہیں کر سکتی۔ حق یہ ہے کہ جس زندگی میں نظم، ضبط، اتحاد اور سلیقہ نہ ہو وہ بے کیف ہی نہیں بے آبرو بھی ہوا کرتی ہے۔ حسن اعتدال و توازن کا نام ہے۔ نظم و ضبط ایک حسین کرینے کو کہتے ہیں۔ یہی حسن ہے جس سے زندگی کو رعنائی ملتی ہے۔ چاندنی کس کے تبسم کی در آئی اس میں، چاندنی کس کے تبسم کی در آئی اس میں، زندگی پیار کے قابل کبھی ایسی تو نہ تھی۔ اگر زندگی میں نظم و ضبط پیدا ہو جائے نا تو پھر وہ پیار کے قابل ہو جاتی ہے۔ افراد سے کیونکہ قوم بنتی ہے بلکہ قومیں بنتی ہیں، اسی لیے تو کہا گیا ہے ہر فرد ملت کے مقدر کا ستارہ ہے۔ جب انفرادی طور پر ہم میں سے ہر ایک اپنی اصلاح نہیں کرے گا، پوری قوم کی اصلاح نہیں ہوگی۔ جب ہم قومی نظم و ضبط کی بات کرتے ہیں تو اس سے مراد دراصل انفرادی نظم و ضبط ہے، یعنی ہر شخص خود کو کسی نہ کسی اصول اور کسی نہ کسی قاعدے کا پابند بنائے۔ خانگی زندگی سے لے کر کاروباری زندگی تک ہر بات میں ایک جمال ہونا چاہیے، اور وہ جمال فکر سے، عمل سے، ان دونوں کے توازن سے انگڑائی لیا کرے۔ گویا جب فکری طور پر انسان اپنے افعال میں ایک خوبصورت اسلوب پیدا کر لے گا تب اس کی زندگی میں بھی دل آویزی آ جائے گی۔ جیسا کہ عزیز طلبہ ہم دیکھتے ہیں، ہم انٹرنیٹ کے اوپر اگر ایک کوئی بھی ورڈ ٹائپ کرتے ہیں تو اس کی پوری فہرست ہمارے سامنے آ جاتی۔ اس کے علاوہ وہاں پہ کوئی اور چیز ہمارے سامنے نظر نہیں آئے گی۔ فار ایگزامپل، اگر ہم وہاں پہ میڈیکل سٹورز لکھتے ہیں تو وہاں پہ ہمارے سامنے صرف میڈیکل سٹورز کی لسٹ آئے گی۔ اگر ہم وہاں پہ ڈپارٹمنٹل سٹورز لکھیں گے تو ڈپارٹمنٹل سٹورز کی لسٹ آ جائے گی۔ اگر ہم وہاں پہ ریسٹورنٹس لکھیں گے تو ریسٹورنٹس کی لسٹ آ جائے گی۔ اگر ہم وہاں پہ لائبریریز لکھیں گے تو لائبریریز کی پوری لسٹ مل جائے گی۔ اگر ہم وہاں پہ پارکس لکھیں گے تو پارکس کی پوری لسٹ جو ہے وہ آ جائے گی۔ اگر ہم وہاں پہ شوز لکھیں گے تو شوز کے
جتنے برانڈز ہیں ان کی لسٹ آ جائے گی۔ تو عزیز طلبہ، ہم دیکھتے ہیں کہ اس انٹرنیٹ میں ہر چیز نظم و ضبط میں ڈھلی ہوئی ہے، وہ ڈسپلن میں ہے، جس کی وجہ سے ہمارے لیے اس چیز کو تلاش کرنا آسان ہے، وہ مشکل نہیں ہے۔ جیسا کہ یہ انٹرنیٹ پہ جو نیویگیشن سسٹم ہے، جہاں سے ہم اپنے راستے کو دیکھتے ہیں، اس نیویگیشن نے ہماری زندگی میں آسانی پیدا کر دی کہ ہم دیکھ سکتے ہیں کہ ہم اس وقت کہاں پہ ہیں، یا ہم نے جو رائڈ بک کی ہے اوبر یا کریم سے، تو وہ اس وقت کہاں پہ اور کتنی دیر میں ہمارے پاس پہنچیں گے، اور جہاں پہ ہم نے جانا ہے ہم کتنی دیر میں وہاں پہ پہنچ جائیں گے، کہاں کہاں راستے میں رش ہے، کوئی رکاوٹ ہے، کوئی ہرڈلز ہیں، وہ ہمیں دکھا دیے جاتے ہیں، نظر آ جاتے ہیں، ہم ان سے پہلے ہی آگاہ ہو جاتے ہیں۔ تو یہ کیا ہے؟ یہ نظم و ضبط ہے۔ اگر ہم لوگ اسی نظم و ضبط میں ڈھلیں گے تو اس کے ساتھ کیا ہے؟ ہم کامیاب و کامران ہو جائیں گے۔ اگر ہم اس نظم و ضبط میں نہیں ڈھلتے تو ہم ناکام ہو جائیں گے۔ تو عزیز طلبہ، اب ہمارے ہاں کہ ہم لوگوں نے اپنی زندگی کو اسی نظم و ضبط کے سانچے میں اگر ڈھال لیا ہے تو ہم ترقی کریں گے، ہم آگے بڑھیں گے۔ تو اگر یہ جو فکر اور عمل کا جو توازن ہے نا، یہ برقرار ہے، جب فکری طور پر انسان اپنے افعال میں یہ خوبصورت اسلوب پیدا کر لیتا ہے تو اس کی زندگی میں دل آویزی آ جاتی۔ بطور مسلمان خود کو ہم قرآن کی تعلیمات کے مطابق کر لیں تو زندگی کو ایک ایسا حسن ملتا ہے جو کسی اور انداز سے ممکن نہیں۔ اسی لیے کہا جاتا ہے کہ مسلمان کے لہو میں دل نوازی کا سلیقہ ازل سے موجود ہے۔ انسانی زندگی بیٹا دو جذبوں کے گرد گھومتی ہے، ایک محبت ہے، ایک نفرت ہے، ایک دشمنی ہے، ایک دوستی ہے۔ اسلام نے دونوں کے حدود مقرر کر دیے ہیں۔ مسلمان کی دوستی بھی اللہ کی رضا کے لیے ہے، مسلمان کی دشمنی بھی اللہ کی رضا کے لیے ہے، مسلمان محبت بھی اللہ کی رضا کے لیے کرتا ہے، مسلمان نفرت بھی اللہ کی رضا کے لیے کرتا ہے۔ وہ مشہور واقعہ آپ کو یاد ہوگا، حضرت علی شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک کافر بدو کے آپ سینے پہ سوار ہو گئے تھے اور قریب تھا کہ آپ اس کا سر اس کے تن سے جدا کر دیتے۔ اس آخری لمحے میں اس بدو نے آپ کے چہرے پہ تھوک دیا، حضرت علی شیر خدا نے اس کو چھوڑ دیا، اس کے سینے سے اتر آئے اور اٹھ کے کھڑے ہو گئے۔ وہ بدو کہتا ہے کہ علی قریب تھا کہ تم مجھے قتل کر دیتے، تو مجھے کیوں زندہ چھوڑا؟ تو مولا علی شیر خدا کہتے ہیں تمہیں اس لیے زندہ چھوڑا کہ میں تمہیں اللہ کی رضا کے لیے قتل کر رہا تھا۔ جب تم نے میرے چہرے پہ تھوک دیا اور اب میں تیرا قتل کرتا تو اللہ رب العزت مجھ سے یہ سوال کر سکتا تھا کہ تم نے اپنے غصے کے لیے اس کو قتل کیا ہے، اپنے غصے کے لیے تم نے اس کو قتل کیا، تو میں نے اس لیے تم کو معاف کر دیا، تم کو چھوڑ دیا ہے۔ تو ہم جو دوستی کرتے ہیں، ہم جو دشمنی کرتے ہیں تو اللہ کی رضا کے لیے کرتے ہیں۔ اس کی کوئی بھی شے ہم اپنی ذات کے پابند نہیں ہیں۔ اللہ تعالیٰ ہر اعتبار سے حکیم ہے، دانا ہے، اور ان کے دیے گئے آئین زندگی میں بھی ہر لحاظ سے حکمت، بصیرت اور دانائی موجود ہے۔ بالکل ایسے ہی
جیسے اس کائنات کا ہر ذرہ حکمت کا آئینہ دار ہے۔ چوم لیتا گر میں پاتا دست نقاش ازل، چوم لیتا گر میں پاتا دست نقاش ازل، صفحۂ عالم پہ کس کس رنگ کی تصویر ہے۔ عزیز طلبہ، یہ نظم و ضبط کے اوپر ہمارا جو مضمون ہے یہ اس کا پہلا لیکچر ہے۔ یہیں سے جہاں پہ ہم نے اس مضمون کو ختم کر رہے ہیں، سیکنڈ لیکچر ہم یہیں سے اس کا آغاز کریں گے۔ تمام طلبہ اس مضمون کو آپ محنت سے یاد کیجئے گا، بڑا فائدہ مند یہ مضمون ہے اور اس کو اپنی زندگی میں ضرور اس کو اپنائیے گا۔ اللہ رب العزت تمام طلبہ کا حامی و ناصر ہو، آپ کو علم نافع اللہ پاک عطا فرمائے۔ والسلام۔